रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हमने इस्लाम और इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स पढ़नी हैं जो बड़ी अहम टर्म्स हैं, और इस हवाले से आप तमाम अहबाब को हर सूरत पता होना चाहिए। इसमें 3-4 चीज़ें और भी हैं, वो आपको जस्ट उसका डाटा शेयर करेंगे और उसको आप ज़रा पढ़ लीजिएगा। जो कल किताब आपको शेयर कर दी गई है उसी में से। तो आज जो इसकी मेन इस्तिलाहात है वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अभी जिक्र करते हैं। और इसमें से सबसे पहले जो है वो हम 3 अकाउंट्स जो है ना वो आपके सामने बयान करते हैं, जिसमें से पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग अकाउंट, ठीक है, और तीसरा जो आता है वो है सरमायाकारी अकाउंट। इसको कहते हैं बिजनेस अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? उमूमन जितने भी जो मजहबी कह लें या वैसे तनख्वाहदार तबका, बहुत सारा नहीं, बहुत सारा करवाता भी है। करंट अकाउंट वो होता है कि इंसान वो अकाउंट लाता है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें सिर्फ आपका करंट बैलेंस होता है वो इसमें रहता है, और जो आप बैंक की सर्विसेज लेते हैं उसके वो चार्जेस कुछ लेते हैं आपसे, बाकी आपका इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। तो आजकल सूद की शक्ल से बचने के लिए जो एक शेप है हमारे पास वो करंट अकाउंट की है, ये वाली, यानी कि इसमें ना ही सरमायाकार का सरमाया डूबता है ना उसका बढ़ता है, जो है वही है, और बैंक वही सरमाया उसको देने का पाबंद है। बैंक ने सिर्फ अपने सर्विसेज चार्जेस जो है वो लेने होते हैं, ये होता है करंट अकाउंट। और सैलरी पर्सन ज्यादातर जो सेविंग अकाउंट्स में नहीं जाते उनका ज्यादातर यही अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट आप लफ्ज से ही समझ सकते हैं कि ये वो अकाउंट होता है आमतौर पर जो तिजारत में खुद तो पैसा नहीं लगाते, तिजारत में खुद पैसा नहीं लगाते, बल्कि अपनी बचत के लिए उन्होंने कोई एक खाता खोला होता है बैंक में और आम जरूरत के मुताबिक उससे पैसा निकालते हैं। फर्ज कीजिए किसी पर्सन ने, उसके पास 50 लाख रुपए है और वो कारोबार नहीं करता, वो कहता है ये मेरा पैसा महफूज भी रहे और बढ़ता भी रहे, और बैंक की छोटी बड़ी छोटी होती है, इस लिहाज से वो 50 लाख रुपए फर्ज कीजिए बैंक में रख देता है, 50 लाख। अब उसने कारोबार के लिए नहीं लगाया है, ठीक है, उसने सिर्फ सेविंग अकाउंट में रख दिया है कि ये एक तो सेव रहे कि जब मुझे जरूरत हो मैं निकाल लूं। और इसमें से ये होगा कि अगर एक महीना सेव रहता है तो इस पे मुझे को मुनाफा भी मिले। तो राउंड आजकल के हिसाब से 50 लाख पे एवरेज अगर देखें तो 50,000 से लेकर 60,000 सिर्फ ये अकाउंट में पैसे रखने पे उसको मुनाफा मिलता है, यानी कि उसकी असल रकम भी बाकी रहती है और पर मंथ उसको मुनाफा मिलता रहता है। ये होता है सेविंग अकाउंट। और इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है इसमें नफा नुकसान का जो बैंक को जिम्मेदार होता है, आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलना होता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में इसमें सिर्फ नफा नुकसान का जिम्मेदार बैंक होता है, इसमें जो सरमायाकार है जिसका पैसा है उसको नुकसान नहीं होता, वो महफूज होता है, और इसमें टोटल जिम्मेदारी होती है वो इनकी बैंक की जिम्मेदारी। अब इस शिफ्ट में जो है ना वो ज्यादातर जो है वो सूद के खदशात इसी चीज में ज्यादातर आते हैं। अब इसके बाद होता है सरमायाकारी अकाउंट, ठीक है, बिजनेस अकाउंट जिसको कहते हैं कि सरमायाकार अकाउंट में एक मुअय्यन मुद्दत के लिए रकम जमा कराता है ताकि बैंक जब उसको कारोबार के लिए जरूरत पड़े तो उससे खाता निकाल सके, उससे पैसे निकाल के दूसरे अपने कारोबार में लगा सके।
اب اس اکاؤنٹ میں کارپوریشن کے کاروبار میں نفع نقصان کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی کہ اس اکاؤنٹ میں جس بندے کا سرمایہ ہے وہ اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار ساتھ میں ہوتا ہے جو ان کے سرمایہ کی اشتراک سے ہے۔ مگر اب یہ جو چیز ہے نا، اس میں سمجھ لیں کہ اس میں ایک بندہ، اس کے پاس 50 لاکھ ہے، اس نے یہ اکاؤنٹ کرایا کہ ہم بینک میں کاروبار کریں گے۔ اب بینک جو ہے کاروبار کرتا ہے، فرض کی جو اس کو منافع ملا ہے ایک مہینے کا 1 لاکھ روپے، تو اس میں سے 1% طے ہو جاتی ہے کہ اگر اتنا منافع ہوگا تو اتنے % جو ہے نا ہم آپ کو 55% آپ کو دیں گے، 45 آپ کو رکھیں گے۔ اس میں وہ دونوں برابر ہوتے ہیں، اگر نقصان ہوتا ہے تب بھی ان کو ایک نسبت کے ساتھ ملتا ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تب بھی، اگر نفع ہوتا ہے تب بھی، یعنی کہ یہ ایک سرمایہ کاری اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو بزنس اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور اس میں نفع نقصان میں برابر ہوتے ہیں۔ یہی 3 اکاؤنٹ جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے لیے امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں، جن کے حوالے سے ہمارا جو جاننا ہے وہ ضروری ہے۔ تو لہذا اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اور یہی اسلامی بینک کاری میں آج کل جدید جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ انشورنس کے حوالے سے جی، انشورنس جو ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انشورنس، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں تامین۔ تامین عربی میں، انگلش میں انشورنس، اردو میں ہم اس کو بیمہ کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ بیمہ گاڑیوں کا، انسانوں کا، گھروں کا، آپ کے کسی پروڈکٹ کا، کسی بھی چیز کا آپ یہ کروا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک اسلامی ٹرم پڑھیں یا اس پہ پیچھے جائیں اس کی ہسٹری پہ، تو یہ اس کی ابتدا عرب کے جو بحری تاجر تھے، بنیاد وہاں سے ملتی ہے ہمیں اس کی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت ایک تاجر تھا جو ایک سامان لے کر جا رہا تھا، اور اس کا جہاز حادثے کا شکار ہو گیا جس سے اس کا بڑا نقصان ہوا، اور وہ قابل نہ تھا اس کے بعد کہ وہ کھڑا ہو سکے اور کاروبار کر سکے۔ اب اس وقت کے تاجروں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ تھوڑے تھوڑے پیسے ایسے ڈالتے رہیں، اور اس طرح ہم جس کا کبھی نقصان ہو تو اس کے نقصان کی بھرپائی ہو سکے۔ بظاہر یہ چیز پوری نہیں ہے، مگر اس کے اندر بہت زیادہ قباحتیں ہیں جو سود کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ جو لینے والا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ مال لے رہا ہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ انشورنس کو جائز قرار نہیں دیا جاتا۔ بیمہ فریقین کے درمیان ایک بے کا معاہدہ ہوتا ہے جس میں ایک فریق یعنی بیمہ کمپنی اور دوسرا فریق بیمہ کروانے والا نامعلوم نقصان کے، جو ابھی نقصان ہمیں پتہ نہیں ہے ہونا ہے یا نہیں ہونا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ خدا نہ خاصا ہونا ہے یا نہیں ہونا، ایک نامعلوم نقصان کی صورت میں جو ایک مقررہ رقم ایک مقررہ وقت تک ادا کرتا رہتا ہے، ایک مقررہ رقم ایک مقررہ وقت تک ادا کرتا ہے، اور اس کے بدلے دوسرا فریق ایک مقررہ اقساط کی شکل میں اس وقت تک جو ہے اس کا عہد رہتا ہے کہ اس کے نقصان کی بھرپائی کرے گا۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ ایک فریق جو ہے نا، یہ اے ہے اور یہ ہے بی، یہ ہے کمپنی اور یہ ہے جس کا بیمہ کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے کار، اور یہ کمپنی کہتی ہے جی آپ کو کار کو حادثہ ہو سکتا ہے، تو کل اللہ نہ کرے کار آپ کی 1,00,000 2 لاکھ کا اس کا نقصان ہو گیا تو آپ کیسے بھریں گے؟ کہتا بات تو ٹھیک ہے، کہتا ہے آپ ایسا کریں، کمپنی کہتی ہے کہ آپ ہمیں مہینے کے یا 6 مہینے کے یا سال کے نا آپ 6,000 یا 50,000 یا 20,000 جو ان کی طے ہو جاتی ہے، یا اس میں سے 2,000 کی قسطیں آپ دیتے رہیں، 2,000 آپ ہمیں دیتے رہیں، اور اگر خدا نہ خاصا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ہم صرف سارے کے سارے پیسے آپ کو دے دیں گے، چاہے اس کے دوران آپ نے ابھی 10,000 دیا ہو، نقصان اگر آپ کا 10 لاکھ ہے تو ہم بھریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کمپنی کرتی ہے، اس لحاظ سے اس کو تامین یعنی کہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ آپ کے نقصان کی بھرپائی جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اس لحاظ سے اس کی بہت قباحتیں ہیں، ہم اس کی قباحتوں پہ نہیں جا رہے یا اس کی تفصیل پہ نہیں جا رہے، تو یہ ایک مناسب نہیں ہے، اور اس میں سود کا واضح کھلا عنصر موجود ہے، اس لحاظ سے اسلامک نقطہ نظر سے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اب ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں
जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं उन सब की इंश्योरेंस होती है। आप ना भी चाहे तब इंश्योरेंस होगी, तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक मसला ये है, क्योंकि आपकी तनख्वाहों में, हमारी तनख्वाहों में इंश्योरेंस के हर माह पैसे कटते हैं, तो वो हम चाहें या ना चाहें वो पैसे कटने करते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं? तो आप क्या करेंगे, ये चेयरमैन आपसे सवाल कर लेता है, तो आप ये कह सकते हैं कि हम अपनी तरफ से इस चीज को मुनासिब नहीं समझते, मगर क्योंकि अगर रियासत पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस को अगर तकाफुल की सूरत में पेश कर दिया जाए, इंश्योरेंस को तकाफुल की सूरत में पेश कर दिया जाए, तो हम उसके लिए रवादार हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आईने पाकिस्तान के अंदर अगर मजबूरी है तो हम करेंगे, मगर फिर जब लेने की बारी आई तो वो हमारा इख्तियार होगा कि हम इसको लें या ना लें, लिहाजा हम इसको यानी कि डिनाई नहीं करेंगे। ये एक सियासी बयान होगा वहां पे, ठीक है, कि हमारे जो मुल्क ने, जो हमारी रियासत ने, हमारे आईन ने हमारे लिए सोचा है, उसके लिए हम इस पे कुछ बेहतर सोच सकते हैं। बाकी इससे डिनाई नहीं करना, फौरी टोटल डिनाई नहीं करना, बल्कि इसकी बेहतर शक्ल पेश तकाफुल की सूरत में कर देनी है कि आजकल इसके बेहतर जो है शक्लें वो आ चुकी है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ हमें वो समझती है कि ये चीज हमारे लिए ज्यादा सिक्योर है, तो हम गवर्नमेंट पे बिलीव करेंगे, बस सिंपल सी ये बात वहां के लिए, ठीक है। इस लिहाज से मैंने आपको बताना था कि इंश्योरेंस के हवाले से आपने कोई इस तरह का मिला जुला जो जवाब है वो आपने दे देना है। ऐसे ही जो कुछ कारोबार होता है वो हड्डियों से लेन देन जो होता है, बैंक का ये सिस्टम तो ज्यादा तरक्की याफ्ता सिस्टम है, लेकिन कदीम जमाना में ये काम हड्डियों से लिया जाता था, यानी कि कोई दर्शनी हड्डी, कोई गैर दर्शनी होती थी, यानी कि ये सारा काम जो है ना, एक जो चीज इंश्योरेंस में थी और एक हड्डियों का कारोबार था और एक पगड़ी, यानी कि ये मुख्तलिफ जो कारोबारी शक्लें हैं पुराने दौर के अंदर वो चल रही थी। अच्छा, इस पे ना तफसील से पढ़ने की जरूरत है, मैंने इस दिन भी कहा था, इसलिए आपको किताब दी है। आपने इंश्योरेंस को भी तफसील से पढ़ना है, हड्डी का कारोबार यहाँ पे बयान करेंगे तो बहुत ज्यादा बहस होगी, बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी उस पर, ठीक है। तो आपने बस अपने अपने नॉलेज के लिए ये कल का दिन आपने मुख्तस कर देना है इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। बाकी सारी चीजें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ लें आप। कार्ड्स के हवाले से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये आपको पता ही है ज्यादातर। क्रेडिट कार्ड हमारे सारे जो हम यूज करते हैं, डेबिट कार्ड वो कर्ज वाला कार्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम एडवांस कर्ज भी ले सकते हैं और उसमें फिर वो अपना सूद समेत हमें वो वापस करना पड़ता है। एक डेबिट कार्ड ये भी होता है कि आप अपनी सैलरी से पहले सैलरी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर हमारे अकाउंट में है तो ही हमारे क्रेडिट जो है निकलेंगे, अदरवाइज वो जो है हमारे नहीं निकलेंगे। तो एक जो चीज है, इसको को पढ़ना है, कार्ड को पढ़ना है, इंश्योरेंस की तफसील वसील पढ़ लेनी है। बाकी मैंने आपको जो वहां के इंटरव्यू के लिए वो सारा कुछ बता दिया हुआ है। हाँ, लीजिंग किस्तों का कारोबार वहां पे पूछा जाए जायज है, ठीक है, क्योंकि आजकल उसके बहुत ज्यादा फतवे मौजूद है और उसको तकरीबन मुख्तलिफ शिकों के यहाँ उसको जायज कहा जाता है, लिहाजा इसमें आपने कोई बुरा या कोई कबाहत नहीं है इसमें। इसके अलावा आ जाती है कभी चीज हंडी या पकड़ी के हवाले से, वो भी चीजें हैं। तो एक और चीज है कि क्या गिरवी चीज से फायदा उठाया जा सकता है? नहीं, उठाया जा सकता है, ठीक है। और इस पे एक थीसिस हो चुका है, मौलाना सर अब्दुल रेहान साहब हैं लाहौर में, दयाल सिंह कॉलेज में, आई थिंक दयाल सिंह कॉलेज में है, तो उन्होंने एमफिल का थीसिस किया इस पे कि क्या गिरवी चीज से फायदा उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। तो वो उठाया जा सकता है उनके हाथ, ये भी आप कह सकते हैं दलील के तौर पर, क्योंकि इंसान एक सरमाया देता है और सरमाए के बदले में वो उससे मुनाफा उठाता है। हाँ, अगर उस जो फर्ज कीजिए एक मकान गिरवी दिया है, तो अगर वो मकान का किराया दे देता है तो ये उसका एहसान होता है, ठीक है। ऐसे ही किस्तों के कारोबार को जायज किया गया, ऐसे गिरवी चीज से फायदा उठाने को भी जायज करार दिया गया है और इस पे मजीद तफसील हम पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा और बात नहीं चाहिए, हम बस इतना ही पढ़ लें और इस पे अपने आप को मुतमिन करें। कल का सारा दिन आपने किसी चीज पे आपने डिस्कस यानी कि खुद पढ़ना है, ग्रुप में इतनी डिस्कशन ना करें, खुद पढ़े और जो किताब आपको दी है ना वो मैक्सिमम आप ये सारे टॉपिक से 2 घंटे में पढ़ लेंगे, तो काइंडली उस किताब को लाजमी पढ़िएगा। अभी चंद सवाल जो है वो आपके सामने हम रख रहे हैं, इसमें से ये नोट्स भी इंशाल्लाह ताला मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। कुछ सवाल पूछ रहे थे कल बच्चे के, एक है तस्वीर किसे कहते हैं, तस्वीर, ठीक है, ये इस दफा भी इंटरव्यू में पूछा गया था
تسعیر سے مراد ہے قیمتوں، اجرتوں اور کرایوں کی شرح کا تعین کرنا، قیمتوں، اجرتوں اور کرایوں کی شرح کا تعین کرنا، یعنی کہ یہ دکان ہے تو دکان کا کرایہ کتنا ہو جی، دکان آپ کہتے ہیں یہ بڑی صاف ستھری ہے، بڑی دکان ہے، اس کا کرایہ اتنا ہو، قیمتیں ایسے، اگر کوئی ہم ملازم رکھتے ہیں تو اس کی اجرت کا تعین کرتے ہیں، اگر کوئی ہم پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کی قیمت کا تعین کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم تسعیر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کئیوں کے ہاں یہ مطلقاً حرام ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ حرام سمجھی جاتی ہے تسعیر کرنا، کہ اس کا طے کرنا جو مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز آتی ہے، ایک ہوتی ہے عشری زمین اور ایک ہوتی ہے خراجی، ویسے اس کو قطری زمین بھی کہا گیا ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کا مالک مسلمان ہو چکا ہو، جس کا مالک مسلمان ہو چکا ہو، ایک تو وہ ہو سکتی ہے زمین، یا مال غنیمت کے ذریعے سے ملی ہوئی زمین، یا وہ مردہ زمین جو کسی مسلمان نے آباد کی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں تری زمین، یہ والی، ٹھیک ہے۔ مالک مسلمان ہو جائے یا مال غنیمت میں ملی ہو یا کسی مسلمان نے اس کو آباد کیا ہو۔ ایک ہوتی ہے خراجی زمین، ایسی زمین جس کا مالک کافر ہو، اس کو کیا کہتا ہے خراجی، اور اس کی زمین سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس ٹیکس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، وہ بھی خراج کہتے ہیں۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اغنیاء مالداروں کو، بنو ہاشم کو، آل نبی کو، ملحد اور کافر کو، اپنے والدین، اولاد، بیوی، ان کو اولاد کو ایسے بعض نے کہا ہے کہ اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بعض نے کہا ہے کو جو کمائی کے لائق ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ مزید کچھ سوالات ہیں، وہ بھی آپ کو ساتھ بتاتے ہیں۔ عاریت، عاریت کیا ہوتا ہے؟ عاریت اصل میں ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کسی شخص کو کسی چیز کی منفعت کا مالک بنا دینا، یعنی کہ کوئی چیز، ایک کار ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کار آپ 5 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس کے نفع سے فائدہ اٹھائیں، یہ عاریت ہوتی ہے۔ اب اس میں 3 اصول ہے، ایک معیر جس کی چیز ہو، کہتے ہیں معیر، یہ کہتے ہیں کہ جس کی چیز ہو، جس کی چیز ہے، جس بندے کی چیز ہو اس کو کہتے ہیں، اور ایک مستعیر، مستعیر کہتے ہیں جس کو چیز دی جائے، جس کو چیز دی جائے، اور مستعار جو ہوتا ہے ادھار لینے سے، جس کی کوئی چیز ہو، معیر، مستعیر، مستعار، ٹھیک ہے۔ معیر جس کی چیز ہو، مستعیر جس کو چیز دی جائے، اور مستعار کیا، جو چیز دی جائے، جو چیز دی جائے اس کو کہتے ہیں مستعار، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ نصاب ہے اس میں ہمارے، جو نصاب میں، وہ نصاب میں میں نے ویسے حدیثوں میں آپ کو بتا دیا تھا، حدیث کے ٹاپکس میں نصاب، اس میں آپ دیکھ لیں بھیڑ بکریوں کا نصاب کیا ہے، سونے چاندی کا 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی تو 40واں حصہ، پیسے 100 پیچھے 2.5 روپے، اور ایسے ہی جو آپ کا نصاب بنتا ہے بکریوں کا کم از کم جو ہے نصاب وہ ہے 40 بکری سے لے کر آگے۔ اچھا، جو ہے گائے ہوتی ہے وہ 30، ٹھیک ہے، 30 سے شروع ہوتی ہے، اور بھینس اور گائے اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اب اونٹ ہے، یہ اونٹ ہے، 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو باقی جو جانور ہیں ان میں آ جاتی ہے۔ جو فصلوں کی زکوٰۃ اس کو عشر کہا جاتا ہے، باقی پیسوں کے حساب سے باقی چیزیں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ عاملین پیدائش 4 ہے، زمین، سرمایہ، محنت اور تنظیم۔ اب یہاں پہ میں نے آج کچھ چیزیں لکھی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ابھی ذکر کرتے ہیں، یہ میں نے تیار کی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو انٹرویو میں بہت زیادہ فائدہ دیں گی، اور اس کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ اقتصاد کیا ہے؟ اقتصاد جو ہے اصل اس کا معنی ہوتا ہے میانہ روی، میانہ روی یا اچھا چال چلن، اچھا چال چلن، یہ اقتصاد کا معنی ہے۔
क्योंकि कुरान के अंदर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़तसिद। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने जानों पे जुल्म करने वाले हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो म्यान भी इख्तियार करने वाले हैं। अब इक्तिसाब ऐसे असबाब का मालूम करना जो इससे मालो मता का हुसूल जो है वो जायज तरीकों से हो, यानी कि हम मालो मता जो एक दौलत पैदाइश दौलत करते हैं तो उसके जो तरीके हैं हम उसको इक्तिसादियात कहते हैं। ऐसे वसाइल की दरियाफ्त जो दौलत और सरूअत के पैदा करने के मुनासिब तरीके और इसके खर्च के सही इस्तेमाल और इसकी हलाकत और बर्बादी के असबाब को बयान करें, हम उसको क्या कहते हैं, ये इक्तिसादियात है। अब समझ लिया, इकोनॉमिक्स और इक्तिसादियात दोनों अलग अलग। ठीक है, इस लिहाज से आपने इनको देखना है। अब एक होती है इकोनॉमिक्स जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक लार्ज। अब ये दो टर्म्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आजकल कहते हैं कि जिसमें छोटे छोटे आपके बचत के प्लान हो, छोटे छोटे आपके कारोबारी प्लान हो, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो का माना भी छोटे छोटे प्लान। और आजकल हमारे यहाँ जितनी भी किस्में चल रही हैं ये माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग की, वो बहुत ज्यादा हो गई हैं और दूसरे बैंकों से बड़ी कामयाब चल रही है। अब माइक्रो फाइनेंस बैंक ज़रीए तरक्याती बैंक जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ऐसे ही इसके अलावा मोबिलिंक, ठीक है, मोबिलिंक की जो है इसकी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक चल रहा है, इसको भी आप कह लें कि ये माइक्रो फाइनेंस है। ऐसे है टेलनॉर के जो बैंक है ये भी माइक्रो फाइनेंस बैंक है, छोटे छोटे कर्जे, छोटे। मगर जैसा कि इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, ये सारे, या यूबीएल के मेरे ख्याल से उनका भी एक आया है तो यू बैंक है, यानी कि ये सारे माइक्रो फाइनेंस है। ये माइक्रो फाइनेंस ही कर रहे हैं और इसमें पैसा बहुत ज्यादा आ चुका है। और आपको पता है, आप हर किसी के अकाउंट में 1000-1500, और यानी कि ये मजदूर तबका वो भी इसमें पैसे अपना भेजता है, लेता है। कारोबार आजकल बहुत ज्यादा इसी पे हो रहा है। तो इस लिहाज से आप देखें तो माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो हमारे मुल्क में बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। तो एक लार्ज इकोनॉमिक्स होती है। लार्ज इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं कि जिसमें हमारे कौमी बचत के प्लान होते हैं, हमारे बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, हमारे जो है इसके अलावा जो बड़े बड़े मजबूत सरमायाकारियां होती हैं वो सारे इसमें, स्टेट बैंक, दीगर बैंक्स, वो इसी में आ जाते हैं। तो इस लिहाज से आपने माइक्रो और लार्ज इकोनॉमिक्स को भी आपने देखना है कि इसमें आज दौरे जदीद की कौन कौन सी शेप्स इसमें मौजूद है। सवाल हो या ना हो, मगर हमें जाती तौर पर इन चीजों का इल्म होना चाहिए। अब नजरिया कीमत क्या होता है? नजरिया कीमत ये क्या है? नजरिया कीमत होता है कि किसी शय की तलब और रसद करने के बाद इसकी कीमत का तयन का जायजा लेना। फर्ज कीजिए मैं ये कहता हूं ये बोर्ड मार्कर है, ठीक है, इसकी तलब है, हमें इस यहाँ पे लिखना होता है, फिर रसद है तो हम इसको बनाते हैं, हम कहते हैं कि इस पे इतनी कॉस्ट आती है, तो फिर हम इसकी कीमत का तयन करते हैं, फिर हम रसद देते हैं कि इस पे ये अखराजात आ जाएंगे, तो फिर कहेंगे कि टोटल मुनाफे के साथ हमें 30 या 40 रुपए का पड़ेगा। तो ये जो नजरिया कीमत है ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद दो चीजें और हैं, एक होता है इसराफ और एक होता है तब्जीर। बड़ी बात यह है कि कमियत में जो हद से ज्यादा तजावुज करना, कमियत में हद से ज्यादा तजावुज करना वो इसराफ, और कैफियत में हद से ज्यादा तजावुज करना वो तब्जीर है, ठीक है। जायज कामों पे ज्यादा लगा देना वो इसराफ कहा जाता है, और नाजायज कामों पे ज्यादा लगा देना वो कहा जाता है कि ये तब्जीर है। इन दोनों से मना किया गया। अब एक चीज आती है, इन चीजों को आपने लाजमी ज़हन में रखना है और ये बड़ी अहम चीजें हैं सारी की सारी। एक चीज आती है इक्तिनास। इक्तिनास क्या है? ये कहा जाता है बहुत से खजाने जमा हो जाए और उनके फैलाव के बाद, इक्तिनास को कहते हैं कंज। इक्तिनास किसको कहते हैं? कंज। यानी कि इंसान के वो खजाने जिनमें से ज़कात अदा ना की जाए, जिनमें से ज़कात अदा ना की जाए उसको क्या कहते हैं? ये कंज बन गया, इक्तिनास हो गया। अब इसके बाद इहतिकार। इहतिकार जो है
یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان کا بھی اس کے بارے میں بات ہوئی کہ انسان مال کو ذخیرہ اس لیے کرتا ہے کہ مال کو مہنگا کرنے کے لیے، قحط ڈالنے کے لیے، یا اس کے لوگوں کے اندر اس کی مارکیٹ کو بڑھانے کے لیے لوگ جو مال کو اکٹھا کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں احتکار۔ اور یہ ہوتا ہے اس کا لفظی معنی ذخیرہ اندوزی، ذخیرہ اندوزی۔ اور اسلام کے اندر ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے۔ اب عشر جو ہے، عشر ہم نے بتا دیا، عشر کا لفظی معنی 10واں حصہ، یہ بارانی زمینوں پہ ہوتا ہے 10%، اور جس پہ محنت سے پانی لگتا ہے اس پہ ہوتا ہے 20%۔ ٹھیک ہے، یہ 20 من کے پیچھے 1 من، 20% نہیں، 20 من کے پیچھے 1 من۔ اور اگر بارانی زمین ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا 10 من کے پیچھے 1 من۔ اچھا، یہ عشر پھلوں میں بھی ہوگا، زمین سے اور درختوں سے جو نکلتا ہے، جو اگتا ہے، پھلوں میں، سبزیوں میں، فصلوں میں، عشر ان سب کا ہوگا۔ ایسے مکی ہے، آلو ہے، سبزیاں ہیں، ایسے ہی آپ کے گندم ہے، چاول ہے، اس ساروں پہ آپ کا عشر آئے گا۔ ٹھیک ہے، زمین کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ عشر ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز آتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کا نام ہے دفینے یا رکاز کہتے ہیں، رکاز یا دفینے۔ رکاز ہوتی ہے معدنیات کی کانیں، ایسی زمین جس کے اندر معدنیات نکلے یا خزانے نکل آئے یا کوئی دھاتیں نکل آئے، اس کو کہتے ہیں ہم رکاز۔ اب اس میں شرعی طور پر جس کی زمین سے یہ نکلے، اس زمین میں سے جو خزانہ یا جو معدن نکلی ہے، وہ 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کو جائے گا، بیت المال کو 5واں حصہ جائے گا۔ یہ رکاز، بغیر جنگ کیا ہوا مال بھی اس میں آ جاتا ہے، پوشیدہ خزانے بھی زمین میں جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور معدنیات جو ہیں وہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں، رکاز میں۔ اب یہ ڈیفرنس جو ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی کراؤ ارض یا لگان۔ کراؤ ارض یہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا، یہ کہتے ہیں زمین کا کرایہ، زمین کا کرایہ، یعنی کہ جو زمین ہم ٹھیکے پہ دیتے ہیں یا مسلمانوں کی زمین ہم مسلمانوں کی دے دیتے ہیں، اس پہ لگان لگاتے ہیں یا کراؤ الارض لگاتے ہیں کہ اس میں سے ہم زمین کا کرایہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے خراج۔ اب خراج کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے، خراج پہ بڑا اہم سوال ہو سکتا ہے کہ خراج کیا ہے۔ خراج کا لفظی معنی تو ہے، ایک خراج کا معنی چٹی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ اس خراج کا معنی جو ہے وہ ہے کہ ذمیوں کی جو زمینیں ہیں، جیسے کہ غیر مسلموں کی ذمیوں کی اراضی کی جو سالانہ مال گزاری کا نام خراج ہوتا ہے، یعنی کہ غیر مسلموں کی زمینوں پہ جو ایک ٹیکس ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، خراج، اس کو کہتے ہیں خراج۔ اب خراج جو ہے نا یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک خراج مقاسمہ، یا خراج مقاسمہ کیا ہوتا ہے کہ طے کر دیا جاتا ہے کہ خراج کب لیا جائے، کس پہ لیا جائے۔ تو اگر طے کر دیا جائے کہ خراج کھیت کی پیداوار پہ لیا جائے، کھیت کی پیداوار پہ، فرض کیجئے وہ کہتے ہیں جی خراج ہے جی 100 من پیداوار ہوئی ہے، 100 من، اب 100 من پیداوار پہ خراج لے لیا جائے، جو طے ہوگا، ٹھیک ہے، جو طے ہوگا، یہ خراج طے ہوگا۔ اگر اس میں سے طے تھا کہ 50-50 کرنا ہے تو اس میں سے 50 من جو خراج چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ خراج ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ پیداوار پہ، یعنی کہ جتنا زمین سے نکلے گا اتنے پہ خراج۔ ایک ہوتا ہے خراج وظیفہ۔ خراج وظیفہ جو ہے یہ ہوتا ہے پیمائش کے لحاظ سے، پیمائش کے لحاظ سے خراج وظیفہ، یہ سوال 2-3 دفعہ پوچھا گیا ہے۔ خراج ہوتا ہے پیمائش کے لحاظ سے وظیفہ، خراج وظیفہ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے ایک بندے کو ہم دے دیتے ہیں 1 مربع زمین، 1 مربع زمین غیر مسلم کے پاس، اب اس پہ طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ کی فصل میں سے 100 من نکلے، 200 من نکلے یا 4 من نکلے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، 1 مربع پہ ہم نے 100 من جو ہے نا وہ فصل لینی ہے، 100 من فصل لینی ہے۔
اب اس کو کہیں گے کہ یہ زمین کی پیمائش پہ یا ایکڑ کے حساب سے یا مربع کے حساب سے ہے، وظیفہ ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے یہ خراج وظیفہ ہے، یعنی کہ اس سے پیداوار کریں، وہ کھیتی کرے یا نہ کرے، سویا رہے، ہل چلاتا رہے، اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں 100 من ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک خراج وظیفہ ہے۔ اب اس میں نا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خراج کی کوئی مقدار نہیں ہے، خراج کی کوئی مقدار نہیں ہے، چاہے جتنی بھی فصل ہو خراج اس میں سے لیا ہے، چاہے 1 مانی ہو اس میں سے خراج لیا جائے گا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر 5 وسق سے کم اگر زمین نکلتی ہے، 5 وسق سے، تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ خراج نہیں لیں، خراج نہیں لیں گے۔ 5 وسق سے زمین پیداوار زیادہ ہو تو پھر جو ہے اس سے خراج لیا جائے گا۔ تو وسق ایک پیمانہ ہے جس کو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس لحاظ سے اب یہ خراج کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ آئی تھنک وسق کے اندر 5 من ہوتے ہیں، ایک وسق میں 4.5 من یا 5 من۔ جی، اس کے بعد آ گیا جزیہ۔ جزیہ میں نے کل بھی بتایا کہ ذمیوں پر جو غیر مسلم یا غیر مسلم جو ہمارے مفتوحہ علاقے سے ہمارے قبضے میں آتے ہیں، تو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے حقوق و فرائض کے حصول کے لیے، تو ان کو جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ جو ہے جزیہ کہلاتا ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خراج لیا تھا وہ خراج مقاسمہ تھا، یعنی کہ پیداوار پہ تھا۔ حضرت جو ہارون الرشید ہیں بادشاہ خلفاء اور مہدی، انہوں نے بھی خراج مقاسمہ ہی لیا ہے۔ اس کے بعد رکاز بھی آپ کو بتا دیا۔ اب ہے ذرائب۔ ذرائب میں نے کل بھی بتائے تھے، ذرائب ہے رفاع عامہ اور وقتی ضروریات کے لیے جو ٹیکس لگایا جاتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرائب۔ اور یہ ٹیکس کہہ رہے ہیں معتبر اور امیروں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ نوائب کا فرق یہ ہوتا ہے، نوازل یا نوائب کا، وہ یہ ہے کہ ہنگامی حالات پہ اور ملک پہ جب آفت ٹوٹ پڑتی ہے تو خاص طور پر جو اس وقت ٹیکس لگایا جاتا ہے نا، وہ امیروں پہ، خاص امیروں پہ جو لگایا جاتا ہے اس کو نوائب کہتے ہیں۔ اس میں یہ فرق آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک ہے اموال فاضلہ۔ اموال فاضلہ جو ہے سرکاری معدنیات یا اس کے علاوہ جو متفرق آمدنی ہے، یا کوئی مسلمان مرتد ہو کر وہ دارالحرب میں چلا جائے یا ملک چھوڑ جائے، اب اس کی زمین بچ گئی۔ فرض کیجئے کوئی ہمارا، ہم کہتے ہیں جی مودی پاکستان میں مسلمان ہو گیا تھا، اس کی 400 ایکڑ زمین ہے ادھر، ٹھیک ہے، لاہور میں، اب وہ پھر دوبارہ مرتد ہو کے انڈیا بھاگے، سرحد پار کرے، اب اس کی زمین کس کے کھاتے میں جائے گی؟ تو اس کو کہتے ہیں اموال فاضلہ۔ ایسے مال جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، پھر وہ بیت المال کی طرف چلی جاتی ہے، بیت المال کی طرف چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے لقطہ۔ لقطہ کیا ہے؟ لقطہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو آپ کو گری ہوئی زمین پہ گری ہوئی کوئی چیز مل گئی، یعنی کہ $100 آپ کو گرے ہوئے مل گئے، یا آپ کو کسی کا موبائل مل گیا، یا پیسے مل گئے، کوئی بھی چیز، سونا مل گیا، زمین پر گری ہوئی کسی کی کوئی چیز مل گئی تو وہ لقطہ کہلاتی ہے۔ اب پہلی بات یہ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ اس کا مالک مل جائے، اگر مالک نہیں ملا تو وہ چیز بھی بیت المال میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہوتا ہے عشور۔ اچھا، عشور کون سا ٹیکس ہے؟ خراج میں نے بتا دیا کہ یہ زمینوں پہ اور غیر مسلموں کی زمینوں پہ۔ عشور وہ ایک تجارتی ٹیکس ہے، عشور وہ تجارتی ٹیکس ہے جو مسلم اور نان مسلم دونوں سے لیا جاتا ہے جب کہ وہ مال باہر کے ملک سے برآمد کر کے لے کے آتے ہیں۔ اس کو سرحدی ٹیکس بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک یاد رکھیے گا۔ سرحدی ٹیکس یا چونکہ جب مال باہر سے آتا ہے، یعنی کہ باہر کے ملک سے آ گیا، تو جیسا کہ ہمارے پاکستان میں گاڑیاں آتی ہیں، وہاں پہ تو ہے بالکل اتنے سستے داموں آتی ہیں، یہ مہران جو ہے 3-3.5 لاکھ کی آتی ہے۔ تو جب ٹیکس لگتا ہے ہمارا چونکہ، اور ہمارا جو عشور لگتا ہے، ہمارے پاکستان کا عشور جب لگتا ہے، تو وہ 3 لاکھ والی گاڑی جو ہے وہ 9 لاکھ یا 10-12 لاکھ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس ٹیکس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریباً یہ عشور ہے جو مال پہ جو لگایا جانے والا ٹیکس ہے۔ اب ایک آتا ہے سید البحر۔ سید البحر، سید البحر کیا ہے؟ سید البحر جو ہے اصل میں
یہ وہ خزانے ہیں جو نگینے، موتی یا وہ معدنیات جو سمندر سے نکلنے والی اشیاء ہیں. اب اس پہ بھی جس نے نکالنی ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ جو ہے اس کا بیت المال کے جائے گا. 5واں حصہ اس کا بیت المال کو جائے گا. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. ابھی چیزیں اور بھی ہیں، وہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ تعالی ساتھ آپ کو وضاحت کرتا جاؤں گا. اب ہے ایک قطع، اس کو اقطاع بھی بولتے ہیں، زمین کا ٹکڑا. اسلامی ریاست میں سرکاری زمینوں پر قابض افراد سے، فرض کیجئے ریلوے کی زمین ہے اسلامی ریاست میں جو اس پہ قابض ہے، تو ان کو وہ زمین دے دی جائے، اس پہ جو ٹیکس لیا جائے گا وہ اقطاع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جو بیت المال میں جمع ہوگا سرکاری زمینوں پہ جو قابض افراد سے ایک ٹیکس لیا جائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ قطع یا اقطاع. جرمانے. اچھا، جرمانے بھی مسلمانوں کی بیت المال کے اندر ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ جرم ایسے ہوتی ہیں جن کی شرعی سزائیں جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی، لہذا حدود تو وہ ہے جو معین سزا ہوتی ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. اس کے بدلے ایک تعزیر ہوتی ہے جس میں کمی بیشی ہوتی ہے، لہذا تعزیر میں جو جرمانہ کیا جاتا ہے وہ بھی بیت المال میں جمع ہوتا ہے. جیسا کہ بہت سارے پاکستان کے ایسے ایگزامپلز ہیں جہاں پہ جرمانے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ میچ فیس ہوتی ہے، جو اس میں اوور لیٹ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو اس میں میچ فیس کا کچھ حصہ جو ہے آئی سی سی کو چلا جاتا ہے. تو یہ بھی جرمانے بھی ہوتے ہیں. ایسے مسلمانوں کی جو ذرائع آمدن ہے اس میں بھی یہ جرمانے ہوتے ہیں اور یہ ذرائع آمدن میں شامل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مال فے. مال فے میں نے کل بھی بتایا کہ کفار بغیر جنگ لڑے بھاگ جائے اور ان کا چھوڑا ہوا مال وہ کہلاتا، اور اس میں بھی 5واں حصہ مال غنیمت میں بھی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا. اب اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ وہ بیت المال ہے کہ وہ بیت المال میں جمع کرایا جائے. ایسے خمس بھی یہی ہوتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے، دفینے ہیں، رکاز جو ہے جو زمین سے معدنیات نکلتی ہیں، اس میں سے بھی 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کرایا جاتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم کچھ مالوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ایک دو چیزیں یہاں پہ مزید اور ڈسکس کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید کلاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے قمار. قمار کہتے ہیں جوے. قمار کیا ہوتا ہے؟ جوا. اصل میں قمار تو سٹا بھی کہتے ہیں، کل بھی میں نے بتایا تھا سٹا، یہ سٹا ایسے لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، سٹا والے. قمار اصل ہوتا ہے کہ ایک تو تجارت ہوتی ہے جو مال پاس ہو. قمار میں یہ ہوتا ہے یا سٹے میں یہ ہوتا ہے کہ غائب مال کی تجارت ہوتی ہے. غائب مال کی تجارت ہوتی ہے اندازہ لگا کر، مال پاس نہیں ہوتا، اندازہ لگا کر ایک اس کی تجارت کی جاتی ہے. ایک چیز. ایک لفظ ہے شفا، قانون شفا. شفا کیا ہے؟ حق شفا بھی کہتے ہیں اس کو. اس حق کو کہا جاتا ہے کہ جو پڑوسی کو حاصل ہوتا ہے. فرض کیجئے یہ اے پڑوسی ہے، اس کے پاس ہے ایک پلاٹ ڈیفنس میں. ٹھیک ہے، اب یہ بی اے پڑوسی، اس کا اس پلاٹ کے ساتھ کیا مکان. ٹھیک ہے، اب یہ حق شفا یہ ہوتا ہے کہ اے پڑوسی جو ہے یہ اپنا پلاٹ بیچنا چاہتا ہے سی کو. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ 90 لاکھ لے لیتا ہے. جی اب پتہ چلتا ہے بی پڑوسی کو، وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے بائی پاس کیا، باروں بار دے کے فارغ ہو رہا ہے. اب اس کو حق ہے کہ یہ 3 مہینے کے اندر اندر، ویسے تو اس سے حقیقت جو ہے اسلام کے اندر اس بندے کو ایک کو پہلے پوچھنا ہے بی سے کہ جناب میں یہ پلاٹ سیل کرنے لگا یا اپنا مکان سیل کر رہا ہوں، آپ نے لینا ہے تو بتائیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اجازت دیتا تو پھر تو دے دے. اگر اس کو بتائے بغیر، یہ اللہ تعالیٰ نے مسائے کو حق دیا ہے. دیکھو کتنا بڑا حق ہے، حق شفا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ اگر ایسے کر دیں کہ اس کو 90 لاکھ بیچ دیا اور اس کو چوتھے دن 5ویں دن مہینے بعد پتا چلا، تو یہ کورٹ میں کیس دائر کر سکتا ہے حق شفا جس کو کہتے ہیں، کہ اس نے مجھ سے پوچھے بغیر، پھر اس سے پوچھے بغیر یہ اس وقت تک اپنی پراپرٹی کو سیل نہیں کر سکتا. ہاں عدالت پوچھے گی کہ جناب اتنا لینا ہے، اگر وہ راضی ہو تو پہلے پھر دوبارہ اسی کو ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں حق شفا. میرے خیال سے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب جو چیز ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے احیاء اموات اور ایک ہوتا ہے اموال باطنہ. احیاء اموات کیا ہوتا ہے؟ احیاء اموات اور اموال باطنہ
فاصلہ میں نے بتا دیا. اموال باطنہ کیا ہے؟ احیاء اموات ہوتا ہے کہ مردہ زمینوں کو آباد کرنا، بنجر زمینوں کو آباد کرنا، یہ اموات ہے اور ان کو دے دی جاتی. پھر بعض خط یہ ہوتا ہے انہی کو مالک بنا دیا جاتا ہے یا کچھ سالوں کے لیے یا پرماننٹلی کہ آپ اس کو آباد کریں، آپ اس کے مالک ہیں. ٹھیک ہے. اموال باطنہ علماء نے یہ کہا ہے کہ جیسا کہ انسان کا وہ مال جو نظر نہیں آتا، جیسا کہ انسان کے پاس زیورات ہیں، چھپ جا سکتے ہیں، کرنسی چھپ سکتی ہے، سونا چھپ سکتا ہے، ہیرے جواہرات چھپ سکتے ہیں، بینک بیلنس چھپ سکتا ہے. اب ایسے تمام مالوں کو اموال باطنہ کہا جاتا ہے. اور جو اموال ظاہرہ ہے جیسا کہ گھر ہے، پلاٹ ہے، جیسا کہ گاڑی ہے، جائیداد ہے، یہ اموال ظاہرہ ہے، یعنی کہ یہ چھپ نہیں سکتے. جو چھپ جاتے ہیں وہ باطنہ، جو چھپ نہیں جاتے ان کو کہتے ہیں اموال ظاہرہ کہتے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے مساقات اور ایک کہتا ہے مزاحیت. مساقات میں نے آپ کو بھی بتا دیا، اس کا لفظ بنا تھا آپاشی، یعنی کہ ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کو، یہ اے ہے اور یہ بی کو، یعنی اے جو ہے بی کو زمین دیتا ہے، جناب یہ میرے پاس 10 ایکڑ زمین ہے اور تم اس کو پانی لگاؤ، اس کی کھیتی باڑی. اس درختوں میں یہ زیادہ تر ہوتی ہے کہ درخت میں آپ کو دیتا ہوں تو اس کا خیال کرنا اور جو فصل ہوگی وہ 50-50 کریں گے. یہ تو ہوگی مساقات. پانی لگانے پہ ہم اس کو یہ دے دیتے ہیں، یہ کھیتیوں میں بھی ہو سکتا ہے. ایک ہوتی ہے مزاریت. مزاریت کیا ہوتی ہے؟ اے اور بی، اے کی فصل ہے 50 ایکڑ زمین ہے اور یہ بی کو دیتا ہے کہ جناب آپ نے 50 ایکڑ کاشت کرنی ہے اور اس میں سے جو پیداوار ہوگی اس میں سے 30%، 20% جو طے ہو جائے یا 50% آپ نے مجھے دینا ہے. اس کو کہتے ہیں مزاریت. آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے. اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے شرکت. شرکت ہوتا ہے کہ حصہ دار ہونا، دو یا دو سے زائد افراد کا یا دو افراد کا ایک متعین منافع کے ساتھ متعین مدت کے لیے ایک کاروبار میں حصہ دار بننا، اس کو کہتے ہیں شرکت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرکت. شرکت کے آگے 3-4 قسمیں بھی ہیں، اس کو مزید آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے ہی آپ کی وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب جو چیز رہ گئی ہے اس میں ایک چیز یہ آتی ہے، اچھا جی، موانع ارث. یہ چیزیں یہاں پہ ذرا ذکر کرنے والی ہیں، میں ابھی یہاں پہ بول لیتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کفارہ کیا ہے. 4 چیزوں کے کفارے ہیں. قتل خطا کا کفارہ کیا ہے؟ مومن غلام آزاد کرنا یا پھر 100 اونٹ، یہ بھی آپ کو پتا ہے، یا جان بوجھ کر قتل کرنا. قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے دینا یا غلام آزاد کرنا. ایسے ہے فکفارۃ اطعام 10 مساکین. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے زہار کا کفارہ. زہار آپ کو بتایا تھا فقہ میں کہ جو مرد اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں ہے یا میری ماں کی طرح ہے، حرام رشتے سے مشابہت دے دینا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے لگاتار رکھنا یا پھر غلام آزاد کرنا. ایک ہوتا ہے روزہ توڑنے کا کفارہ، یعنی کہ فرض روزہ اگر آپ نے توڑا فرض روزہ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے کہ 60 روزے رکھنا یا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے. آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، موانع میراث کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جن کو وراثت نہیں دی جا سکتی. مسلمان کافر اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، قاتل وارث نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھ لیں. وراثت جو ہے وہ متوفی کا چھوڑا ہوا مال جو اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے، جو ان کی ملکیت بنتا ہے، ورثاء کی ملکیت بنتا ہے، یہ وراثت ہوتی ہے. تو اب علم الفرائض کو کیا کہا گیا ہے؟ علم الفرائض کو علم وراثت کہا گیا. علم الوراثت کو علم الفرائض کہا گیا ہے. اب اس میں ایک لفظ آتا ہے کلالہ. کلالہ کہتے ہیں کہ جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اس کا آگے پیچھے نہ اسبا ہو، نہ ذل فروز ہو، نہ ذوی الارحام ہو. قاتل کو وراثت نہیں ملے گی، مرتد وارث نہیں بن سکتا، مسلمان کافر اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نبی کا مال جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے. اب اس میں آخری جو چیز آپ کو بیان کرنے لگے ہیں
وہ یہ ہے کہ انسان کے ورثاء کی اقسام کتنی ہے اور ورثاء کی تعریف کیا ہے. وہ ورثاء یعنی کہ ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. ذوی الفروض وہ کیا ہے جن کے حصے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یا اجماع سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کر دیا، مثلا والدین، بھائی بہن، زوجین، یہ سارے. اب اسباط کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ وراثت کے حوالے سے انٹرویو میں سوال ہوئے ہیں اور یہ بھی ہو بھی سکتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے ماں کا 8واں حصہ ہوتا ہے، بہنوں کا ہاف ہوتا ہے مذکر کے بدلے میں، اور ایسے ہی جو اگر اولاد نہ ہو تو اس کے الگ حصے ہوتے ہیں، اولاد ہو تو اس کے الگ حصے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ اگر تفصیل پڑھنا چاہیں تو سورہ نساء کے جو رکوع ہے، آئی تھنک دوسرا رکوع ہے، اس کو آپ تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق الثلاثین فلہن ثلث ما ترک. یہ والے ساری آیت 2 آیات ہیں، یہ وراثت پہ بڑی تفصیل سے ہے. آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل آ جائے گی. اچھا، اسباط کسے کہتے ہیں؟ اسباط کہتے ہیں میت کے باپ کی جانب سے جو رشتہ دار ہیں. اسباط میت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار وہ سارے کہلاتے ہیں، چاچا، تائے، دادا، یہ سارے اسباط میں آتے ہیں. اور ان کا کوئی حصہ شریعت میں جو ہے ذوی الارحام میں مقرر نہیں ہے شریعت میں. ہاں، اگر ذوی الفروض سے بچ جائے تو پھر ان کو ملے گا. ذوی الفروض کون سے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہ جن کے حصے شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے، اجماع نے مقرر کر دیے. اولاد ہے، بیوی بچے اور بھائی بہن، یہ ہیں جن کے اسباط کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ذوی الارحام، وہ رشتہ دار جن سے رشتہ داری بذریعہ رحم ہو، مثلا ذوی الفروض اور اسباط نہ بنتے ہو، مثلا ماما، خالائیں، نانا، بھانجا، یہ ذوی الارحام میں آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے رشتہ داریوں کے حوالے سے اور موانع ارث یہ بھی میں نے بتا دیا، وراثت کے ارکان بھی 4 بتا دیے. تو وراثت کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا، اور اس پہ ایک چارٹ بھی ہے ہمارے پاس، آپ اس چارٹ کو بھی دیکھ لیں گے تو اس میں سارے حصے، ساری تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ ہے. تو آج کے لیکچر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ہم نے اسلام اور اکنامکس کے حوالے سے بتا دیا ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ وہ چونکہ حدیث میں ہم کروا چکے ہیں، وہ ہے کتاب البیوع. وہ یہاں پہ بھی ہے، وہ وہاں پہ بھی ہے، ہم وہاں پہ کروا چکے ہیں، مزید اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ ساری چیزیں آج تفصیل کے ساتھ ہم نے اسلام اور اکنامکس کے حوالے سے بتا دی ہے. اس کے جتنے نوٹس ہیں، یہ والے شارٹ کویشچن، اس کو آپ لازمی دیکھیے گا، اور اس کو آپ نے اسلام اور اکنامکس کو ہماری کتاب جو مثالی گائیڈ ہے اس سے لازمی دیکھ لیجیے. اس میں یہ سوالات سارے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ وراثت کے حوالے سے ذکر کیے ہوئے ہیں، اور مزید وہ چارٹ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نوازے. یہ لیکچر بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ذرائع اندر بیان کیے گئے ہیں. تو آپ اس کو سنیے گا، شیئر بھی کر لیجئے گا. باقی اس کو تسلی کے ساتھ پڑھیے گا. ایک دفعہ کل کا دن اس کو پڑھ لیں تو یہ آپ کے انٹرویو کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے. اس کے بعد ایک کلاس ہے، اس کے بعد آپ کا سیشن آفیشیلی کلاسز کے حساب سے وائنڈ اپ ہو جائے گا. تو باقی انٹرویو سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ انٹرویو چلتے رہیں گے، ہمارا کام ہوتا رہے گا. تو آپ لوگ سست نہیں ہونا، اپنے آپ کو جاری رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پینل کے ساتھ جو انٹرویوز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نوازے. کوئی بھی آپ کا جانے والا ان کو آپ بتا سکتے ہیں کلاس کا. تو ایک سیشن نیا شروع ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ ہو، مگر وہ اس جیسا سیشن نہیں ہوگا، مگر ہم اس میں مختصر سیشن میں بہت کام کروانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے. السلام علیکم.